लाइक करें, उसके बाद सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि हमारे वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सिर्फ नमाज पढ़वाने नहीं आए थे, सिर्फ रोजा रखवाने नहीं आए थे। उस जुल्म और जबर के दौर में, बेटियों को जिंदा दफन करने के दौर में अल्लाह के रसूल ने अपनी बेटी की अजमत बताई, और सिर्फ अपनी बेटी की अजमत अमली तौर पे करके तो दिखाई, उसके साथ ही साथ अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस घर में बेटी पैदा होती है उस घर की अजमत को भी उजागर किया। ये मैंने बतौर तमहीद का। अल्लाह कुरान में फरमाता है, अल्लाह रब्बुल इज्जत को सारे जमीन और आसमान की बादशाही ज़ेबा है, और वो जिसे चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहता है बेटे देता है। बेटे भी अल्लाह ही देता है और बेटियां भी अल्लाह ही देता है, लेकिन अल्लाह तबारक व ताला ने पहले बेटियों का जिक्र किया। अल्लाह जिसे चाहता है, लोग कहते हैं इस्लाम में बेटी की अजमत क्या है, मैं कहता हूं खुदा की कसम, कुरान जो है पहले बेटे के तस्करे से पहले बेटी का तस्करा करता है। मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, आप अंदाजा तो फरमाएं, अल्लाह जिसे चाहता है बेटियां देता है और जिसे चाहता है बेटे देता है। अब आप देखें, बहुत सारी खवातीन यहाँ मौजूद हैं, माए और बहनें यहाँ मौजूद हैं। बेटी की पैदाइश पर बाप से ज्यादा तकलीफ माँ को भी होती है। माँ का भी मुंह उतर जाता है, माँ का भी चेहरा उतर जाता है। ओहो, पहले तो बेटी थी, अब ये बेटी कहां से आ गई, दूसरी तो थी, तीसरी कहां से आ गई। मैं कहता हूं मेरी बहन, अगर तेरी पैदाइश के मौके पर तेरे माँ बाप भी ये करते तो तेरा क्या हाल होता। तू भी तो बेटी ही है ना। अगर तू 50 साल की हो जाए, 70 साल की हो जाए, तू कुछ भी कहलाए, मगर असल तो पहले तू बेटी है किसी की। तेरे माँ बाप के लिए तो तू बेटी है। इसलिए बेटी से चिढ़ने वालों, बेटी से नफरत करने वालों, बेटी को बोझ समझने वालों, बेटी को माअज़ल्लाह अपने लिए आर समझने वालों, बेटी अल्लाह की रहमत है। मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मर्तबा एक सफर पे तशरीफ ले जा रहे हैं। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ हुजूर के सहाबा भी मौजूद है। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सोहबत में बिठाकर सहाबा का वो तज़किया किया था कि अब सहाबाए किराम भी गैब के पर्दे से देख लिया करते थे। सहाबा की नजरों पर से भी पर्दे गैब उठ चुके थे। बाज मकामात पर वो भी उसका मुशाहिदा कर लिया करते थे। आकाए करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सहाबा जा रहे हैं। जाते हुए सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमारे माँ बाप आप पे कुर्बान, मेरे आका इस घर से नूर छन छन के निकल रहा है। या रसूल अल्लाह, इस घर से नूर छन के क्यों निकल रहा है? तो अल्लाह के हबीब ने फरमाया, गैबदा नबी ने फरमाया, जाके मालूम करो, या तो इस घर में किसी यतीम की परवरिश हो रही होगी, या तो इस घर में बेटी की विलादत हुई होगी। आप गौर फरमाएं, जिस घर में बेटी की विलादत होती है उस घर से अल्लाह का नूर छन करके निकलता है। आप गौर करें, ये बेटे की विलादत पर नहीं है। बेटा ज्यादा से ज्यादा दुनिया की दौलत कमा के दे सकता है, बेटा ज्यादा से ज्यादा दुनिया में तुम्हारा नाम बुलंद कर सकता है। यकीनन बेटे की भी अहमियत है, बेटा ज्यादा से ज्यादा तुम्हारी नस्ल की बका का जरिया हो सकता है, लेकिन रहमत खुदा जिससे मिलती है उसे बेटी कहते हैं। जन्नत की बशारत जिससे मिलती है उसे बेटी कहते हैं। मुस्तफा जाने रहमत का कुर्ब जिससे मिलता है उसे बेटी कहते हैं। दुनियादार मुमकिन है उसके नजदीक अहमियत ना हो कि नबी का कुर्ब मिलता है, जन्नत मिलती है, रहमत की बशारत मिलती है, जन्नत का मुस्तैद जाफिजा मिलता है। आप जानते हैं अल्लाह के हबीब मुस्तफा करीम रऊफुर रहीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके घर में 3 अदद बेटियां हों, जिसके घर में 3 बेटियां हों और 1 अदद बेटा हो, जब वो सफर से आए, इसलिए कि जो चीज की कमी होती है उसकी अहमियत ज्यादा होती है। तो चूंकि जिसके घर में 3 बेटियां हो और बेटा 1 ही हो, आप जानते हैं उस घर में बेटे की अहमियत क्या होगी। उस घर में बेटों को कैसे पलकों पे बिठाया जाता होगा, बेटे की कैसी कदर की जाती होगी, बेटे की कैसी अहमियत की जाती होगी। अल्लाह अकबर। मेरे आका फरमाते हैं, अगर 3 अदद किसी के घर में बेटियां हो और 1 ही अदद बेटा हो,
آقا فرماتے ہیں جب وہ سفر سے واپس آئے تو پہلے اپنے بیٹے سے نہ ملے، ایک لوتے بیٹے سے نہ ملے، بلکہ وہ 3 عدد جو بیٹیاں ہیں پہلے ان بیٹیوں سے ملاقات کرے۔ یہ کس نے قانون دیا ہے؟ یہ قانون مصطفیٰ جان رحمت نے دیا ہے، یعنی تمہارے گھر میں جو 3 عدد بیٹیاں ہیں، 1 عدد ایک لوتے بیٹے سے پہلے مت ملنا، جب سفر سے آؤ تو پہلے اپنی بیٹیوں سے ملنا۔ اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اگر سفر میں تم نے کوئی تحفہ خریدا ہے اور تم کوئی تحفہ لائے ہو تو پہلے تحفہ بیٹے کو مت دینا، بلکہ تحفہ پہلے بیٹیوں کو دینا، اگرچہ وہ 3 ہو، ان کی تعداد زیادہ ہو، اگرچہ بیٹا اکلوتا ہو، تم جب سفر سے تحفہ لے کر کے آؤ تو پہلے بیٹے کو مت دینا۔ آقا کریم فرماتے ہیں پہلے بیٹی کو تحفہ دینا۔ اور پھر میرے آقا کا فرمان سنو، اپنی ماں اور بہنوں سے کہتا ہوں مچل جاؤ، بے شمار درود و سلام ہو اس آمنہ کے لال پر جس نے بیٹی کو کتنا بلند مقام عطا کیا ہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جب تم سفر سے واپس آؤ اور تحفہ لے کر کے آؤ، ایک لوتے بیٹے کو پہلے تحفہ مت دینا، بلکہ پہلے تحفہ اپنی بیٹیوں کو دینا۔ آقا فرماتے ہیں اس کی وجہ یہ ہے اگر تم نے پہلے بیٹے کو تحفہ دیا تو بیٹیوں کا دل بڑا نازک ہوتا ہے، بیٹیوں کا دل بڑا کمزور ہوتا ہے، ان کا دل دکھ جائے گا، ان کا دل ٹوٹ جائے گا۔ اور آقا فرماتے ہیں جس نے اپنی بیٹی کا دل توڑ دیا اس نے مجھ محمد کا دل توڑ دیا۔ اب آپ مجھے بتائیں جو بیٹی کے دلوں کو تکلیف پہنچاتے ہیں، گویا کہ وہ جس رسول کا کلمہ پڑھتے ہیں اس رسول کے دل کو تکلیف پہنچاتے ہیں، اس رسول کے دل کو اذیت پہنچاتے ہیں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں مجھے بتاؤ، نماز پڑھنے والوں 5 وقت کی نماز پڑھتے ہو، تہجد کا بھی اہتمام کرتے ہو، قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہو، گھروں کے اندر اسلامی ماحول ہے، لیکن مجھے بتاؤ اسلام صرف روزہ نماز حج و زکوٰۃ کا نام نہیں، کیا یہ رسول پاک کی سنت نہیں ہے کہ بیٹی کا دل دکھانے والا گویا کہ اپنے نبی کا دل دکھاتا ہے، اپنے نبی پاک کے دل کو اذیت پہنچاتا ہے۔ آقا کریم تو فرماتے ہیں پہلے بیٹے کو تحفہ مت دو، پہلے بیٹی کو تحفہ دو۔ اللہ اکبر۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک محفل میں ارشاد فرمایا جس کے گھر میں 3 بیٹیاں پیدا ہو، حضور نے شروعات کی ہے 3 بیٹیوں سے۔ آقا فرماتے ہیں جس کے گھر میں 3 عدد بیٹیاں پیدا ہو اور وہ خوشی کرے۔ خوشی کا مطلب یہ کہ دل سے، گلی والوں کو بتانے کے لیے نہیں، اندر سے جل رہے ہیں اور سامنے سے اظہار کر رہے ہیں۔ مولانا کہہ رہے تھے بیٹی پیدا ہوتی تو جلیبی تقسیم ہوتی ہے۔ مولانا یہ پہلے کی بات ہے، اب تو جلیبیاں بھی تقسیم نہیں، اب تو 3-4 دن تک کے بتایا بھی نہیں جاتا کہ پیدا کیا ہوا ہے، یہ بہت پرانی بات ہو گئی۔ اور اگر جلیبی بھی تقسیم ہوتی ہے تو اس خوف سے ہوتی ہے کہ چلو بانٹ دو ورنہ لوگ کہیں گے بیٹی اچھی نہ لگی، اس لیے نہیں کہ بیٹی کی خوشی میں، خوشی دل کی کیفیت کا نام ہے، جس کو اختیار نہیں ہے وہ بے اختیار اچھل پڑتی ہے اور چہرے کھل جاتے ہیں۔ وہ جو بے اختیار چہرے کھلتے ہیں نا وہ بیٹیوں کی ولادت پر اب کہاں ہے؟ اب تو جیسی بیٹی کی ولادت کی خبر سنتے ہیں تو سر چکراتا ہے، آنکھوں میں اندھیرا آتا ہے، اس کی شادی کون کرے گا، داماد کیسا ہوگا، یہ کیسا ہوگا۔ نادان، تو نے بیٹی کو جنم دیا ہے، اس کی تقدیر کو تو نے جنم نہیں دیا، تقدیر تو خدا لکھتا ہے۔ اور سن لے، یہ دنیا کی مصیبت بھی ہو تو وہ 2 دن کی، ابھی میں اس کا جائزہ لوں گا، ابھی آپ کو بتاؤں گا بیٹیوں کو مصیبت ہوتی ہے تو اس پر بھی کیا ہے۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں 3 بیٹیاں جس کے گھر میں پیدا ہو اور وہ خوشی کرے، یعنی غم نہیں کرے، خوشی کرے۔ آقا فرماتے ہیں پھر ان کے اچھے نام رکھے، ان کی اچھی تربیت کرے، اچھے نام بھی رکھے، اچھی تربیت بھی کرے۔ بلکہ مجھے تو یہاں تک لوگوں نے بتایا کہ جس عورت کو بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہے شوہر اس کو دھمکی دیتا ہے کہ تجھے صرف بیٹیاں ہوتی ہے، بیٹا پیدا نہیں ہوتا، اس لیے اب کی بار بیٹی پیدا ہوئی تو طلاق دے دیں گے، اس طرح کی دھمکیاں دی جاتی ہیں۔ بلکہ جس گھر میں جس بہو کو بیٹیاں ہوتی ہے ان بہوؤں کو تانا دیا جاتا ہے تو بیٹی کی ماں ہے۔ لیکن آپ کو ایک بات میں بتا دوں، بیٹے اور بیٹی ماں کی طرف سے نہیں ہوتے، بلکہ اولاد جو ملتی ہے وہ باپ کی تقدیر سے ملتی۔ تو جو لوگ عورتوں کو تانا دیتے ہیں نا کہ تجھے بیٹیاں ہی پیدا ہوتی ہے، عورت کا کوئی قصور نہیں ہے، یہ تو مذہب ہے نا، مذہب ہے۔
مذہب کی تعلیم ہے یہ. کیا تعلیم ہے مذہب کی؟ مذہب کی تعلیم یہ ہے کہ باپ کی تقدیر سے اولاد ملتی ہے، کیونکہ اولاد کا تعلق کس سے ہے؟ باپ سے، کیونکہ وہ باپ کی پشت میں نا. یہ مذہب ہے. سائنس بھی یہ کہتی ہے کہ عورت کے اندر جو اولاد کی پیدائش کے مادے ہیں وہ دونوں ایک سے ہے. ایک سمجھانے کے لیے ایک سے، اور مرد کے یہاں ایکس اور وائی دونوں ہے. تو جب ایکس سے ایکس کی ملاقات ہوتی ہے تو بیٹا پیدا ہوتا ہے، اور جب ایکس سے وائی کی ملاقات ہوتی ہے تو بیٹی پیدا ہوتی ہے. یہ سائنس کہتی ہے. اب آپ مجھے بتائیں، آپ جس عورت کو تانا دے رہے ہو اس کے وہاں تو وائی ہے ہی نہیں، وہ وائی تو آپ کی وجہ سے ہے. تو آپ کو تانا اس کو نہیں دینا چاہیے، تانے کا ذمہ دار تو آپ ہو. اور اگر آپ مسلمان ہیں تو آپ بھی تانے کے قابل نہیں ہیں، کیونکہ میرے اللہ نے فرمایا ہم جس کو چاہتے ہیں بیٹیاں دیتے ہیں اور جس کو چاہتے ہیں بیٹا دیتے ہیں. چاہت تو اس کی ہے، تانا دینے والا تو کون ہوتا ہے؟ حضور علیہ السلام فرماتے ہیں جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہو. اب جب اللہ کی چاہت پر مسلمان راضی نہ ہو تو پھر کون راضی؟ حضور فرماتے ہیں جس کے گھر میں 3 بیٹیاں ہو، اچھے نام رکھے، اچھی پرورش کرے اور اچھے گھرانے میں اس کی شادی کر دے. اچھے گھرانے میں اس کی شادی کر دے. آقا فرماتے ہیں اس طرف میری طرف دیکھ لیں. اب آپ، میرے نبی نے منبر پہ کھڑے ہو کے فرمایا 3 بیٹیوں کی پرورش کرے، اچھے گھرانے میں شادی کر دے، اس حال میں کہ بیٹیوں کا دل نہ دکھا، اس حال میں کہ بیٹیوں کی اچھی پرورش کی ہو. آقا نے پھر اپنا ہاتھ اٹھا دیا. میرے ہاتھ ان کے ہاتھ کی طرح نہیں، کسی کے ہاتھ ان کے ہاتھ کی طرح نہیں، صرف بتانے کے لیے حضور سید عالم نے اپنا ہاتھ اٹھا دیا. وہ ہاتھ جس سمت اٹھا غنی کر دیا، موج بحر سماحت پہ لاکھوں سلام. حضور نے اپنے ہاتھ اٹھا دیے. وہ ہاتھ جس کو قرآن ید اللہ کہتا ہے، قربان جائیں وہ ہاتھ اٹھائیں جن ہاتھوں کی شان یہ ہے وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رما. اگر وہ ہاتھ کنکری پھینک دے تو قدرت کہے تو نے نہیں، محبوب ہم نے کنکریاں پھینکی ہے. حضور نے وہ ہاتھ اٹھائے. صحابہ کی توجہ ہو گئی. آقا فرماتے ہیں میرے صحابہ یہ دیکھ رہے ہو یہ 2 انگلیاں کتنے قریب ہے. حضور نے یوں کیا. سرکار نے گورے گورے نرم نرم خوبصورت ہاتھ یوں کیا، گویا کہ وہ ید اللہ کو حضور نے یوں کیا. اور فرمایا میرے صحابہ یہ جو دیکھ رہے ہو 2 انگلیاں کتنے قریب ہے. اب آپ دیکھ رہے ہو میں صرف سمجھانے کے لیے یہ 2 انگلیاں کتنی قریب ہے، ان میں کوئی فاصلہ نہیں ہے. آقا فرماتے 3 بیٹیوں کا باپ جو بیٹی کی پیدائش پر خوشی کرے، اچھے نام رکھے، اچھی تربیت کرے، اچھے گھرانے میں شادی کر دے، حضور فرماتے ہیں جیسے یہ 2 انگلیاں قریب ہے 3 بیٹیوں کا باپ اور میں محمد جنت میں اتنے ہی قریب رہیں گے. نماز پڑھنے پہ ثواب کی بشارت ہے، حج پڑھنے پہ مغفرت کی بشارت ہے، بیٹی کی پرورش کرنے پر یوں جنت میں پڑوس ملنے کی بشارت ہے. حضور نے جو کہہ دیا ہمارا ایمان ہے. خدا کی قسم اگر آپ کو کسی ڈاکٹر کا پڑوس مل جائے، کسی سیاستداں کا پڑوس مل جائے، آپ کہتے ہیں اپنے کو ٹینشن نہیں اس لیے کہ پڑوس فلاں کا ملا ہے. خدا کی قسم دنیا میں نہیں بلکہ جنت میں مالک جنت کا پڑوس جس کو مل جائے پھر اس کی شان کیا ہوگی اور وہ کس بنیاد پہ ملے گا. حضور فرماتے اتنے قریب ہوں گے، قربان جائیں اتنے قریب ہوں گے. دنیا کا لالچی تو شاید اس کی اہمیت محسوس کرے نہ کریں، حضور کا سچا غلام تو کہے اللہ بیٹیوں سے گھر بھر دے. حضور کا سچا غلام جس نے دین پڑھا ہو اور جو سچا مسلمان ہوا ہو، اب بتائیں وہ دعا نہ کرے گا اللہ بیٹی عطا کر دے. سرکار نے فرمایا اتنے قریب ہوگا. محفل موجود تھی کیونکہ ہر بندے کی یہاں، ہر خوش نصیب کی یہاں 3 بیٹیاں نہیں ہوتی نا. میں اس کو خوش نصیب مانتا ہوں جس کے گھر 3 بیٹیاں ہیں. خوش ہو جاؤ، ان پہ ظلم نہیں کرنا، ان کو بوجھ نہیں سمجھنا، ان کو تکلیف کا ذریعہ نہیں. کہاں سے شادی ہوگی مولانا؟ ارے نادان، جس نے پیدا کیا وہ انتظام بھی کرے گا. اللہ پہ توکل تو کر. اللہ پہ، مومن کا توکل اللہ پہ ہوتا ہے، بھروسہ اللہ پہ ہوتا ہے. لوگ بہت ٹینشن میں ہوتے ہیں اور ٹینشن اس لیے پیدا ہوا کہ لوگ لالچی ہو گئے. اب شادیاں مالداروں کے یہاں جلدی ہوتی ہے، غریبوں کی بیٹیوں کو کون پوچھتا ہے؟
دیندار لوگ بھی سوچتے ہیں کہ ذرا کوئی مالدار گھرانہ ملے. حالت یہ ہے, کیفیت یہ ہے. ہر گھر میں 3 بیٹیاں نہیں ہوتی. حضور نے فرمایا 3 بیٹیوں کا باپ, اس کی پرورش کرنے والا اور میں اس طرح جنت میں ہوں گے جیسے 2 انگلیاں قریب ہے. ایک صحابی کے گھر 2 بیٹیاں تھی, کھڑے ہو کے کہتے ہیں میرے آقا میرے ماں باپ آپ پہ قربان, اگر کسی کے گھر 3 نہ ہو سکی بیٹیاں 2 ہی ہو تو آقا فرماتے ہیں اس کی پرورش کرے تو وہ بھی میرے ساتھ اسی طرح جنت میں ہوگا. ایک والا تڑپنے لگا اور سوچا کہ میں نہ 3 ہے نہ 2 ہے. کھڑے ہو کر عرض کی آقا اگر 3 نہ ہو سکے 2 بھی نہ ہو سکے, اگر ایسا ہی ہو 1 ہی ملے تو. یعنی اس محفل کو حضور نے اس طرح رشک کی محفل بنا دیا کہ ایک والا 2 کی تمنا کرنے لگا اور 2 والا 3 کا متمنی ہو گیا. یعنی بیٹیوں کو اپنے ہاتھ سے دفن کرنے والے اب بیٹیوں کا مطالبہ کرنے لگے. یہی تو میرے نبی کا انقلاب ہے, یہی تو میرے رسول کا انقلاب ہے کہ کہاں وہ دور جس دور میں بیٹیوں کو دفن کیا جا رہا تھا, اور کہاں وہ دور مسجد نبوی کے صحن میں لوگ چپ کے کہہ رہے تھے اللہ 1 کیوں دیا, دوسری بھی دے دے. جو 2 والے تھے وہ کہتے تھے اللہ 2 کیوں, تیسری بھی دے دے. کون؟ جس نے اپنے ہاتھوں سے بیٹیاں دفن کی تھی. یہ انقلاب ہے مصطفیٰ کریم کا. حضور صرف مسجدوں کو آباد کرنے نہیں بلکہ بیٹیوں کی اہمیت بتانے بھی آئے تھے. ہم نے دین کا کچھ حصہ لیا باقی دین چھوڑ دیا, یہ یہودیوں کا طریقہ ہے. دین مکمل یہ ہے جو حضور علیہ السلام لے کر آئے تھے. تو 2 والے کو جنت کی بشارت ملی تو ایک والے نے چپکے سے عرض کیا عبداللہ اور آمنہ کے لاڈلے میرے ماں باپ تیرے ماں باپ پہ قربان, اور میرے ماں باپ آپ کے قدموں پہ قربان. یا رسول اللہ جس کے یہاں 3 نہ ہو سکے 2 کو بشارت, جس کے یہاں 2 نہ ہو سکے آقا اگر کسی کو 1 ہی بیٹی ہو یا رسول اللہ تو اس کے لیے کیا ہے. میرے نبی کا دریائے کرم جوش میں تھا, فرمایا اگر کسی کے یہاں 2 نہ ہو سکے 3 نہ ہو سکے اور 1 ہی بیٹی ہو, 1 بیٹی کی پرورش پر بھی میں اس کو جنت کی بشارت دیتا ہوں. وہ میرے اتنے قریب ہوگا جیسے 2 انگلیاں آپس میں قریب ہے. حضور نے کس کو بشارت دی؟ بیٹے کے باپ کو نہیں, بیٹی کے باپ. آج تو اس کا سینہ تن جاتا ہے جو بیٹے کا بیٹا بھی دے تو خوش ہے, غم کی بات نہیں. بیٹے سے نسل چلتی ہے, بیٹے سے مشن چلتا ہے, بیٹا بھی ہونا چاہیے. لیکن آج ہم بیٹی کی فضیلت اس لیے بتا رہے ہیں کہ بیٹیاں بوجھ لگنے لگی ہیں ماں باپ.